तीफी बट को पाकिस्तान लाया गया। तीफी बट खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान लाया जाए या वो आए, इसलिए उन्होंने पूरा बंदोबस्त भी किया हुआ था दुबई में। और कई पुलिस अफसर मुझे फोन कर रहे हैं कि आपकी इत्तला क्या है। आपने जो इंकिशाफात किए थे वो वाकई किसी ने नहीं किए। आज क्या इंकिशाफात हैं? जो वॉइस नोट उन्होंने भेजा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को, उन्होंने कहा कि जब मैं नाम बताऊंगा इन दोनों का कि उन्होंने हमसे भी पैसे मांगे। एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, 14 तारीख को जावेद बट के कत्ल की हियरिंग है। अभी तक जीआईटी ने गोगी बट की 3 पेशियों में से किसी एक में भी कोई अपनी फाइल पेश नहीं की। और इन दुश्मनी में तीफी बट पहली दफा अरेस्ट हुए और पहली दफा अदालत जा रहे हैं। अगर एक बड़ा सीनियर अफसर एक दफा किसी शख्स को बेगुनाह कह दे, उसका जूनियर उसको गुनाहगार करेगा तो ज़ायदानी आ जाएगी। इस एतबार से पुलिस का इम्तिहान, अदलिया का इम्तिहान, कानूनदानों का इम्तिहान, मीडिया का इम्तिहान। अमीर बालाज केस के मरकजी मुलजिम तीफी बट को बिलाखिर पाकिस्तान लाया गया। इंटरपोल के जरिए उन्हें दुबई से गिरफ्तार किया गया। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, हर किसी को इसका इंतजार है। लेकिन आज के पॉडकास्ट में जो इंकिशाफात हम करने जा रहे हैं वो आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगे। ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा नईम साहब, तीफी बट को पाकिस्तान लाया गया, तीफी बट दुबई से गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये मामला चल रहे थे कि तीफी बट को लाया जाएगा या नहीं। वहाँ से एक मुदई खड़ा हुआ, 60,000 दिरहम का मकरूज़ बना दिया। ये मामला आपने बताया था कि ये एक तरीका वारदात होता है। आपने जो इंकिशाफात किए थे वो वाकई किसी ने नहीं किए। आज क्या इंकिशाफात हैं? देखें, ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, हमने पिछले शो में कहा था, जो कुछ कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ। हमने कहा था कि जुमेरात तक इंतजार करें। जुमेरात की शब मतलब रात गए, कोई डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट हो गई। हमारे इस प्रोग्राम को हमारे नाजरीन गुज़श्ता से पेवस्ता तसव्वुर करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो सारी बातें जो हमने कही थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम के कमेंट्स में बाज़ लोगों ने ये लिखा है, उनका अब एतराज़ है, इख्तिलाफ राय है उनका। वो ये कहते हैं कि लगता ये है कि ये टिल्ट आपका तीफी बट गोगी बट की तरफ, ये उनका ख्याल है। जी। हम बिल्कुल 100% गैर जानिबदार हैं। हक़ाइक़ जो हम तक पहुँचते हैं हम उन्हें पब्लिक करते हैं, नाजरीन को बताते हैं। लेकिन हर लम्हे हम मुंतज़िर हैं कि दूसरे फ़रीक़ का मौक़िफ़ भी आए। मैंने कई बार इनको, ये जो अमीर मसहब हैं, उनको मैसेज किया, अपने मुश्तरका दोस्तों को मैसेज किया। उन्होंने कहा हम बात भी कराएंगे। अमीर मसहब ने भी कहा था कि हम गुफ्तगू आपसे करेंगे। लेकिन उनका मौक़िफ़ या उनके ज़रिए किसी और शख्स का जो उनकी वज़ाहत से बात कर सके वो नहीं हम तक आया। वो हम अब भी कोशिश में हैं और हमारी ये उनको ऑफ़र है बड़ी खुली कि अमीर मसहब, अमीर फ़तेह या उनका कोई नुमाइंदा जो डेजिग्नेटेड हो वो हमसे रब्ता करे, अपना मौक़िफ़ दे, अपना मौक़िफ़ हर तरह का। लेकिन जो डिटेल मैसर हैं वो जिस फ़रीक़ की तरफ से आती हैं हम उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमने पिछली उनका हवाला हम लाजमी देते हैं। जैसे तीफी बट के बड़े भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन की गुफ्तगू हमने सुनाई थी अपने नाजरीन को, और उनका आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ हम तक आया है। आपने जो गुफ्तगू के आगाज़ में कहा है, सवाल पूछा है कि तीफी बट पाकिस्तान पहुँच गए, इत्तलात यही हैं कि तीफी बट को कराची लाया गया दुबई से। लाहौर की फ़्लाइट मैसर नहीं थी और वो लाहौर किसी वक्त पहुंच जाएंगे, ये इत्तलात हैं। पुलिस इसे गो के तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो भी, और तीफी बट के अहले खाना, उनके अकरबा, वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो आ गए। इसकी ख्वाजा अज़हर गुलशन इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ख्वाजा अज़हर गुलशन के भाई हैं, बड़े घर के सरबराह हैं इस वक्त, इस ख़ानदान, वो भी तस्दीक कर रहे हैं, बड़ी शवाहिद के साथ तस्दीक कर रहे हैं वो लाहौर। वो तो ये कहते हैं कि लाहौर भी आ गए। अच्छा, पुलिस तरदीद करती नज़र आती है। पुलिस तरदीद इसलिए कर रही है कि ये निहायत सिक्योरिटी रिस्क है, हाई सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब कोई ऑर्डनरी मुलज़िम थोड़ी है कि ताजा पेंटर है या माजा लोहार है। अब तीफी बट को लाना, अब ये भी होता है बाज़ औक़ात, मैंने कई दफ़ा देखा जी फ़लाँ मुलज़िम पहुंच गया, कैसे पता लगा कि जी कराची एयरपोर्ट पर जब उतरा तो उसको उन्होंने जो है ना पर्दे में रखा हुआ था और लेके जा रहे थे। किसी ने दूसरे से पूछा कौन है, उन्होंने कहा जी शेख फ़लाँ। पुलिस को मतलब था जी 800 मुकदमात में बहुत से पकड़े जाते हैं, इस तरह वो हो जाता है। लेकिन ये बात इनके अहले खाना ने तस्दीक की। लेकिन इसका थोड़ा सा पस मंज़र समझ लें। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे नाजरीन हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम कोशिश भी यही करते हैं कि नाजरीन तक वो बात पहुँचाएँ जो ऑथेंटिक है। बिल्कुल ठीक है। और आपने जितनी बातें पहले की
وہ واقعی اس میں اتھینٹسٹی تھی. آج کیا انکشافات ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیفی بٹ خود نہیں چاہتے تھے کہ انہیں پاکستان لایا جائے یا وہ آئیں, اس لیے انہوں نے پورا بندوبست بھی کیا ہوا تھا دبئی میں. میں سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. تیفی بٹ کو ایک ہفتہ ہو گیا گرفتار کیے انٹرپول کی جانب سے دبئی میں. ہم نے سارا بتایا تھا کہ فش راؤنڈ اباؤٹ سے ان کو لے آیا گیا, وہ سب اپنی جگہ میں. اس کے بعد ان کو سینٹر میں لے جایا گیا, جو کائے کا سینٹر ہے انٹرپول کا, اسے کہتے ہیں IPC, انٹرپول سینٹر UAE سینٹر. بالکل صحیح. وہاں لے جایا گیا. وہاں لے جانے کے بعد تیفی بٹ کی طرف سے ان کے وکلاء نے 3 موقف لیے. میں نے آپ کو تینوں ناظرین کو پچھلی بار بتائے تھے. ہم نے یہ کہا کہ پہلا موقف ان کا تھا میڈیکل گراؤنڈز, کہ میں 28 29 30 کو UAE کے بڑے اسپتال میں آیا تھا, وہاں میرا چیک اپ ہوا, یہ ڈائگنوسٹکس ہیں اور یہ ڈائریکشن ہے, ایڈوائس ہے ڈاکٹرز کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا, کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے پیسے لینے, اگر آپ نے ان کو حوالے کیا تو پرابلم ہو جائے گی. بالکل صحیح. 2. تیسرا موقف یہ تھا کہ ان کو ان کے جو ان کے گھر والوں نے کہا, ان کو قانونی پوزیشن ہے, ان کو پاکستان, پنجاب, کوئی پولیس جو وہاں سے آئی ہے اس کے حوالے نہ کیا جائے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ہیومنیٹیرین گراؤنڈز پہ. 3 باتیں تھیں. ٹھیک ہے. اس دوران سینٹر میں 2 اختیار ہوتے ہیں, انٹرپول کے پاس, دبئی پولیس کے پاس, دونوں مشترکہ کر رہے ہیں. ایک اختیار یہ ہے کہ وہ ان کو عدالت میں لے جا کے پیش کریں اور وہاں یہ ان کے وکلا, قانون دان اور وہ خود ڈسکس کریں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے ان سے آن لائن, سمجھ رہے ہیں نا آپ, کہ جی وہ آپ اور کچھ کریں نہ کریں, آن لائن جو ہے یہ بات کروائیں. ججز کے پاس پیش ہوئے, وہاں کے جوڈیشل آفسر ہیں سیکشن 30 کے, ان کے پاس جو ہے وکلا پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو ٹریولنگ کا بھی خطرہ ہے اور میڈیکلی گراؤنڈز پہ ان کی حالت ایسی نہیں کہ عدالت تک آئیں. انہوں نے اس کے تصدیق کی انٹرپول سے, انہوں نے کہا ہاں جی یہ سب بات درست ہے. تو انٹرپول نے مینیج کیا کہ یہ ان سے گفتگو کی جائے. عدالت کہاں گفتگو کرے؟ سینٹر کے اندر, آن لائن. یعنی تیفی بٹ آن لائن عدالت کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے. عدالت میں پیش ہوئے آن لائن. آن لائن جب عدالت میں پیش ہوئے تو اس پہ, اب یہ IT کا دور ہے, یہ اختیار ہے بھی ہے جج کا, کہ جج نے کہا ٹھیک ہے جیسے مرضی. پہلے وکلا پیش ہوئے عدالت میں, پھر وہ وکلا واپس آ گئے تیفی بٹ کے پاس. تیفی بٹ سے وہاں انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے, جج صاحب نے ساری باتیں پوچھی اور اس میں 5-6 کوشچن تھے. جواب تیفی بٹ سے بھی لیا گیا, ان سے بھی پوچھا, وکلا نے بھی جواب دیا اور ساری باتیں طے ہو گئیں. اب یہ فیصلہ کرنا تھا عدالت نے کہ کیا تحویلگی میں دیا جائے, حوالے کیا جائے پنجاب یا پاکستان پولیس کے, نہ کیا جائے. اس کے لیے 2-3 دن ہولڈ ہو گئے. 2-3 دن جب ہولڈ ہوئے تو اس دوران انٹرپول نے گفتگو کروائی تیفی بٹ کی ان کے بیٹے خواجہ تعظیم بٹ سے. اچھا. خواجہ تعظیم بٹ سے 9 منٹ کچھ سیکنڈ کی گفتگو ہوئی. یہ ساری باتیں تیفی بٹ کی گفتگو ان کے صاحبزادے سے, ان کے بیٹے سے کروائی گئی. بیٹا ان کا لندن میں, ان سے گفتگو کرائی گئی. ٹھیک ہے. اس گفتگو کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز دیکھیں, وہ ساری فیسلٹیز دیتے ہیں ہیومنیٹیرین گراؤنڈ پہ, ہیومن رائٹس اول ہیں. انٹرپول نے کہا جی کہ ان کو کھانا پینا یہ وہ سب مل رہا ہے, اگر آپ کو چیز دینا چاہیں, کپڑے لانا چاہیں, کچھ چلنا چاہیں تو آپ لا کے دیں, ان کو مل جائیں گے اس سینٹر میں. وہ خیر جو معاملہ رابطہ ہوا تھا اس کے مطابق کارروائی ہو گئی. جب یہ کارروائی ہو گئی تو عدالت نے جواب طلب کیا تحویلگی کے حوالے سے ان سے, انٹرپول سے, کہ کیا ہم پاکستان پولیس کے حوالے کر دیں. پھر اس میں 2 دن لگے. جب 2 دن اس میں لگے تو اس دوران کوشش تھی پنجاب پولیس کی, پاکستان پولیس کی اور پاکستان کے کچھ اداروں کی, یہ پوری کوشش تھی کہ یہ ہمارے حوالے ہو جائے تیفی بٹ, خواجہ طریف گلشن المعروف تیفی بٹ ہمارے حوالے ہو جائے. اور اس حوالے سے انہوں نے عدالت کو اور انٹرپول کو مطمئن کرنا تھا کہ جی جو ہم یہاں رہیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے, وگرنہ ہمارے خدشات جو ہیں موجود ہیں. تو انہوں نے, ان کی کوشش یہ تھی خواجہ طریف گلشن کی اور ان کے وکلا کی, قانون دانوں کی, سپورٹرز کی, کہ جی وہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزار لیں. ان کی کوشش کیا تھی پولیس کی کہ فوراً ہمارے حوالے کر دیا جائے. اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ کل جج صاحب نے ایک موقف, دوسرا موقف بتاتا ہوں آپ کو بھی. ایک موقف یہ ہے کہ جج صاحب نے, وہاں کے جوڈیشل آفسر نے یہ کہا کہ ان کو
حوالے کر دیا جائے کل رات کو. یعنی یہ میں جمعرات کی رات گئے بتا رہا ہوں پاکستانی وقت کے مطابق. جمعرات کو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ان کو حوالے کر دیں. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ ان کے انٹرپول کا جواب آنے کے بعد انہوں نے کہا دے دی جائے. ایک موقف. دوسرا موقف یہ ہے کہ عدالت نے خواجہ طریف گلشن سے پوچھا سویٹ ول کیا ہے آپ کی, آر یو ریڈی ٹو گو بیک ٹو پاکستان, تو انہوں نے کانسنٹ ہاں میں دی اپنی. ایک یہ موقف بھی آیا مجھ تک پہنچا ہے. ابھی ابتدا میں بہت سی باتیں پری میچور ہیں, لیکن مجھ تک یہ بات پہنچی کہ خواجہ طریف گلشن سے ان کی سویٹ ول پوچھی گئی. تو تیفی بٹ, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک جج سویٹ ول پوچھ رہا ہے تیفی بٹ سے, یہ قانون اور آئین کے دائرہ, اور تیفی بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یس آئی وانٹ ٹو گو ٹو پاکستان. یہ ایک موقف آیا ہم تک ابھی پہنچا ہے پری میچور. جی اس موقف کے تحت تیفی بٹ نے کہا کہ مجھے بھیج دیا جائے. تب ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا اور وہ کراچی ایئرپورٹ تک آ گئے. وہ کہتے فلائٹ میں اثر نہیں تھی, حالانکہ یہ بہت بڑا اہم ملزم ہے, بہت ملزم ہے. وہ تو اسپیشل فلائٹ بھی وہاں سے آرڈر ہو سکتا تھا ایڈمنسٹریٹولی کہ جناب فلائٹ کا بندوبست کریں لاہور کی, لیکن وہ کراچی آنا جو ہے نا اس کی گھر والے بھی تصدیق کرتے ہیں, باقی لوگ بھی تصدیق کرتے ہیں, لیکن لاہور پولیس اس بات کی تردید کر رہی ہے. خیر تردید بھی نہیں ہے لیکن تسلیم بھی نہیں کر رہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاہور پولیس تسلیم نہیں کر رہی. ہاں ہر سطح پہ جو ہے نا وہ خاموشی ہے. تو کئی افسروں نے فون بند کر دیا اپنے, اور کئی پولیس افسر مجھے فون کر رہے ہیں کہ آپ کی اطلاع کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی انفارمیشن, میں کہا ہماری انفارمیشن نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سی سی ڈی ایک نیا محکمہ اس طرح کے بڑے مقدمات کے لیے بنا ہے, نیا محکمہ ہے. دوسرا آلریڈی تفتیش ایک جی آئی ٹی کر رہی ہے. بالکل ایسے جو سربراہ بظاہر تو ایک ایس پی انویسٹیگیشن ہے, لیکن ایس ایس پی انویسٹیگیشن درمیان میں, اور پھر ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن. وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان جو ہیں ان کی نگرانی میں ہو رہی ہے. تیسرا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا والا سی آئی اے تھا, او سی یو والا, ان کے معاملات بھی ہیں, سی سی پی آفس بھی ہے, یہ سارا کچھ ہے. کچھ لوگوں نے مجھے یہ آلریڈی تفتیش ہو چکی تھی جس میں عمران کشور صاحب اور وہ میں ابھی بتاتا ہوں, ابھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ساری اس کے بیک گراؤنڈ میں. فی الحال ابھی یہ اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ آئی جی پنجاب پولیس جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور, ان کا یہ کہنا ہے, ان کے حوالے سے ایک خبر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, دروغ پر گردن راوی, کہ جی شاید سی سی ڈی کو تفتیش دے دی جائے گی یا دے دی گئی ہے. اس یہ ہو سکتا ہے کہ تیفی بٹ کا معاملہ سی سی ڈی ہینڈل کرے. چل اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے نا, یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تیفی بٹ کی سویٹ ول سے تو یہ لگتا ہے کہ تیفی بٹ بھی شامل تفتیش ہونا چاہتے تھے, اور اگر تیفی بٹ آنا چاہتے تھے تو پھر ان کو انٹرپول کی مدد کیوں لینا پڑی؟ وہ خود بھی آ کے شامل تفتیش ہو سکتے تھے جیسے گوگی بٹ آئے. گوگی بٹ کے کیس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹریپ ہو گئے, ان سے جو وعدہ وعید کیے گئے ہوں گے کہ وہ بے گناہ تھے اور بے گناہ ہیں, جو بھی ہے, تو جب ان کو یہاں لا کے گناہ گار نصف گناہ گاری ہے وہ لکھ دیا گیا, تو اس کے بعد لامحالہ دوسرے فریق پہ, ان کے بھائی پہ, گوگی بٹ کے بھائی پہ, تیفی بٹ پہ بھی یہ اثرات مرتب ہوئے ہوں گے کہ یار ان کو لے آیا گیا تو ہو سکتا ہے وہ خود نہ آئے ہوں. یہ ایک موقف موجود ہے. لیکن ایک بات آپ سمجھیں کہ یہ جو جج نے فائل کا معائنہ کیا سارا, آپ کو پتا جوڈیشل افسر جو ہیں دبئی کے, انہوں نے ساری فائل دیکھی کہ ہوا کیا, کیسے ہوا, کیا ریکوائرڈ ہے. پھر انہوں نے اپنے لا آف لینڈ کے تحت جو ہے کاروائی ساری کی. اب ان کو بھجوایا گیا. اب ظاہر ڈھنڈورا تو نہیں پیٹے گی نا پولیس کہ جی وہ آ گئے, وہ تو سورسز سے ہی پتہ لگ رہا ہے, اور یہ میڈیا کے سورسز ہی ہیں. میڈیا کے سورسز نے بریک کیا ہے, سوشل میڈیا پہ چلی, پھر مین اسٹریم میڈیا پہ آ گئی, اور ان کے ذریعے یہ گرفتاری تصدیق ہو رہی ہے. لاہور لانا تصدیق نہیں ہو رہا. جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جب تھوڑی دیر بعد ناظرین دیکھ لیں گے ہمارا پروگرام, اب اس دوران جو ہے نا 3-4 ایسی باتیں ہوئیں. میں نے آپ سے کہا کہ جی پہلے پولیس کی کوشش تھی کہ ہمارے حوالے ہو جائے, وہ دوسرا فریق, ملزم فریق جو ہے تیفی بٹ, وہ یہ چاہتے تھے, ان کے قانون دان یہ چاہتے تھے کہ ہم میکسیمم وقت جو ہے نا یہاں گزار لیں. اچھا اس دوران ایک اور افواہ پھیل گئی. اس دوران جو میں نے آپ سے کہا نا کہ بدھ جمعرات کو انتظار کریں گے ہمارے ناظرین, بدھ اور جمعرات کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی کہ تیفی بٹ کو وہاں سے ریلیز کر دیا گیا ہے اور وہ کینیا چلے گئے. یہ افواہ بھی سوشل میڈیا پہ پھیلی عام تھی. کئی یوٹیوبرز کہہ رہے تھے کینیا چلے گئے. اب کینیا میں جو ہے نا وہ بہت سیف کنٹری گنا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے, جو وہاں آپ جو ہے کرمنل مائنڈ سیٹ کے لیے. ہاں, وہ مرکز ایسا یو پہلے ہوتا تھا, یو میں تھا نا, اب وہاں اس طرح کے لوگ پناہ گزین ہو جاتے ہیں. اب اس دوران ہوتا کیا ہے کہ یہاں
جب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کینیا چلے گئے، کہ لایا جا رہا ہے کہ نہیں لایا جا رہا، ان کے بھائی خواجہ اظہر گلشن کے بڑے بھائی جو اولاد کہتے ہیں، خواجہ اظہر گلشن جو تیفی بٹ اور بڑے بھائی، ہاں تیفی بٹ کے بڑے بھائی جو گوگی کو اور تیفی کو اپنی اولاد کہتے ہیں، وہ بڑے سرگرم ہو گئے اور خم ٹھوک کر بیٹھ گئے. پہلے اسلام آباد کی ہم نے سنائی تھی، اسلام آباد کے بعد وہ لاہور واپس آتے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ یہاں بھی شروع ملاقاتوں ہو کا گیا. سلسلہ کر وہ لاہور آ جاتے ہیں میل ملاپ کر کے، اور لاہور آ کے وہ ایک وائس نوٹ بھیجتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کو. اب یہ باتیں وہ ہیں جو مجھے انہی کی طرف سے ملی، اس فریق کی طرف سے، اور دوسرے فریق کی طرف سے جو ملیں گے وہ بھی ہم آنر کریں گے انشاءاللہ. اب یہ ملی کہ خواجہ اظہر گلشن ایک پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف کو وائس نوٹ بھیجتے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر رہنما ہوں، میرے بھائی بھی تاجر رہنما ہیں، دونوں میری اولاد بھی ہیں، یہ قانون کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ کو ماورا عدالت کام نہ ہو جائے. اس اقدام سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات کا سنگینی کا ادراک کریں اور معاملات میں انٹروین کر کے معاملے کو حل کروائیں. یعنی خود انٹروین کریں. خود انٹروین کریں. اچھا، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ نا کہ اس فیملی سے ان کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں. بہت اچھے تھے. اوکے، تو کیا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ یا اس حاکم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے؟ تعلقات خراب کی وجوہات کچھ ہیں. بیسیکلی خواجہ صاحب تھے قاف لیگ میں. ٹھیک ہے. قاف لیگ میں اس وقت قاف اور نون اکٹھے تھے جب تعلقات تھے. کشمیری فیملی بھی ہے، تاجر برادری بھی ہے، یہ سارے معاملات جو اپنی جگہ پہ ہیں. اس دوران خواجہ صاحب نے جب وائس نوٹ بھیجا پرائم منسٹر کو، ان کا جواب تو کوئی نہیں آیا، لیکن نچلی سطح تک لگتا یہ ہے کہ پیغام پہنچ گیا، کنوے ہو گیا نا. اب وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ہوا، پرائم منسٹر کے اقربا کی طرف سے ہوا، کچھ ہوا، لیکن اس کی باز گشت جو ہے نا وزارت داخلہ میں تو پہلے ہی تھی، پھر ایوان صدر تک بھی پہنچی ہے اسی کیس کی باز گشت. اس دوران خواجہ اظہر گلشن صاحب کو جب کچھ موومنٹ دکھائی دے رہی تھی نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بدھ کی شام کی موومنٹ دبئی میں دکھائی دے رہی تھی، تو انہوں نے ایک میسج بھیجا چیف جسٹس پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اچھا، ایک آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، دو، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترمہ عالیہ صاحبہ. ان کو میسیجز دیے، اور وہ میسیجز بہت خطرناک تھے جو ان تین لوگوں کو دیے. ان تین کو دیے. یہ میسیجز تیفی بٹ نے کیے یا خواجہ اظہر گلشن نے؟ اوکے، خواجہ اظہر گلشن پرائم منسٹر کو میسج بھیجنے کے بعد. اچھا، تیفی بٹ کا آپ نے کہا نا، تیفی بٹ کو آفیشلی 3 فون میسر تھے پی سی او کے تحت وہاں سینٹر میں. ایک انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا، ایک اپنے قانوندان کو یا اپنے دوست کو کیا. 3 فون کیا. 3 فون گھر کے لیے بیٹے کو، قانونی مشاورت کے لیے وکیل کو، اور تیسرا اپنے ایک دوست کو جو پاکستان میں ہے، اور وہ یہاں سے دبئی چلے بھی گئے وہ دوست، میری اطلاع ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ میسج کنوے ہوئے تینوں، تو ان میں ہم آپ کو یہ جو ہے نا، یہ وائس نوٹ میرے پاس بھی ہے وہ جو انہوں نے سب کو بھیجا ہے، اور اس میں اس وائس نوٹ میں ایک بہت اچھی بات یہ خواجہ اظہر گلشن نے ہمارا اور ہمارے اس ادارے سنو ڈیجیٹل کو بہت سراہا ہے، سپاس پیش کیا ہے کہ آپ نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے، اور آپ اس کیس کو بڑے بھرپور انداز سے جو ہے نا حقائق پر مبنی پبلک تک پہنچا رہے ہیں. اس کو انہوں نے پریز کیا ہے ہمارے. اب اس میں جو وائس نوٹ انہوں نے بھیجا چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو، اس میں انہوں نے 2-3 ایسے باتیں کی جس پہ میرا ماتھا ٹھنکا. اچھا، اس وائس نوٹ میں؟ اس وائس نوٹ میں، اور وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں ان تک پہنچاؤں. اس وائس نوٹ میں انہوں نے 2 DIG پولیس ان کی تعریف کی ہے، اچھا، توصیف کی ہے، اور 2 ایڈیشنل IG وہ بھی یہیں تعینات ہیں. ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے، بڑے سنگین ان پہ کرپشن کے الزامات. ایڈیشنل IG ہیں دونوں؟ 2 ایڈیشنل. ٹھیک ہے، چونکہ نام ان میں نہیں ہے اس لیے ناظرین پہ ہی چھوڑ رہے ہیں، ہم وہ سمجھ لیں گے اس کو. 2 DIG صاحب کا نام ہے. پہلے DIG عمران کشور جو اس مقدمے کے پہلے تفتیشی تھے. جی بالکل، بالاج قتل کیس کے پہلے تفتیشی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دوسری اولاد یعنی دوسرا بھائی چھوٹا خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ، ان کو
بے گناہ کیا تھا عمران کشور نے، اور وہ 2-3 بار کیا، اور جو پرائم منسٹر کو جو بھیجا اور چیف جسٹس کو اور جسٹس ہائی کورٹ کو اور عاصم منیر صاحب کو بھیجے، ان کے وائس نوٹ میں بھی انہوں نے اس کو پریز کیا ہے، اس ڈی آئی جی عمران کشور کو، اور یہ حوالہ دیا ہے کہ یہ بے گناہ کر چکے ہیں میرے بھائی کو، اب یہ گناہ گار کر دیا جی آئی ٹی نے، تو یہ تضاد آ گیا، یہ خواجہ صاحب کے بقول۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا، ڈی آئی جی ہیں فیصل کامران، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور، فیصل کامران کا نام لیا ہے پرائم منسٹر کے اس میں وائس نوٹ میں بھی اور چیف جسٹس والے میں بھی، دونوں میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یہ بڑے اپرائٹ ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی پرانی ٹریننگ آرمی کی ہے، کس کی ہے، یہ وہاں سے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ بڑے اپرائٹ ہیں، اور انہوں نے فورس کو جس قدر بہتر انداز میں چلایا ہے، مجھے ان سے بڑی امیدیں ہیں، اور مجھے تک جو باتیں ان کی پہنچی ہیں اس پر میں ان کو سپاس پیش کر رہا ہوں۔ یعنی وہ ڈی آئی جی فیصل کامران سے ملے بھی نہیں ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، صرف انہوں نے باتیں سنی، یہ بڑا اپرائٹ آفیسر، وہ کامران فیصل کامران کو بھی نہیں ملے، اور دوسرے ان کو بھی نہیں ملے، عمران کشور کو بھی، ان کی بھی گفتگو انہوں نے اس کا حصہ بنائی ہے وائس نوٹ کا، جو پرائم منسٹر کو بھیجا پرائم منسٹر کو بھی، چیف جسٹس کو بھی، آرمی چیف کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی کہہ رہے ہیں اپنے وائس نوٹ میں، ہم ناظرین تک پہنچاتے ہیں ابھی، کہ جی یہ میں آرمی چیف کو اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ جو حاصل کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس کے محافظ ہیں سپہ سالار پاکستان، اور میں عدلیہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ گزارش کروں، اپیل کروں کہ اس کیس میں، اب انہوں نے ایک اپیل کیا کی ہے، اس کیس میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ہم بھی ابھی اپیل کر چکے تھے اس سے پہلے کہ جوڈیشل کمیشن کرے کہ ہمیں پولیس پر اعتماد نہیں۔ کس پولیس پر؟ جو لاہور کے 2 ایڈیشنل آئی جی صاحبان جن کو ہیڈ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے، ان کے نام نہیں، مطلب جے آئی ٹی پر انہوں نے بھی عدم اعتماد کر دیا، تیفی بٹ نے، اظہر گلشن نے، وہ یہ کہتے ہیں، اس میں جملہ ان کا ہے اور سن لیں گے ناظرین، کہ جی ایک شخص کے کاروبار ہیں یوگنڈا میں، ایک ایڈیشنل آئی جی کے، اور وہ یہاں سے دولت کما کے وہاں لے جا رہا ہے، اور انہوں نے اس کیس میں بھی دولت کمانے کے الزامات عائد کیے اس شخص پہ، اس کیس میں، بالاچ قتل کیس میں۔ یعنی اس کا مطلب صاف ظاہر یہ ہوا کہ پولیس کے وہ ایڈیشنل آئی جی امیر مصعب سے دولت کما رہے ہیں، یہ تو الزام ہے۔ نہیں، میں نے ان سے یہ پوچھا، کیونکہ مدعی تو وہی ہے نا۔ میں نہیں، سنیں نا، میں نے خواجہ صاحب کو فون کیا، میں نے کہا یار آپ الزام تراشی اس طرح ہی کر رہے ہیں، اس کے ثبوت کیا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نام بتاؤں گا ان دونوں ایڈیشنل آئی جی صاحبان کا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو یوگنڈا، اب وہ جملہ کیا کہتے ہیں، یوگنڈا مارکا ایڈیشنل آئی جی، کہ انہوں نے ہم سے بھی پیسے مانگے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ملزم تو اس طرح کی الزامات لگاتا ہے پولیس، تفتیشی پہ لگاتا ہے، جب تک آپ، اس لیے میں نام نہیں لے رہا، جب تک آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جی میں، اچھا ایک بڑا سوال ہے سر، سوال یہ ہے کہ امیر بالاج قتل کیس جب ہوا، تھانہ مقدمہ درج ہو گیا، تو اس کے بعد یہ دونوں صاحبان اب جو شامل تفتیش ہو رہے ہیں اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو اس وقت کیوں نہیں ہوئے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، جب معاملہ گرم ہوتا ہے نا، تو فوری طور پہ اس طرح کے دشمندار سامنے نہیں آتے، روپوش ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی ٹھنڈ ہو جائے۔ یہ ٹھنڈ پڑنا جو ہے نا، ٹھنڈ پڑنا اسی لیے کہتے ہیں کہ معاملہ تھوڑا سرد خانے میں جائے گا، گہما گہمی ختم ہوگی، سرگرمی کم ہوگی، تو ہم پیش ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں، اس وقت ہائپ کریٹ ہو گئی تھی جب یہ کہا گیا سوشل میڈیا پہ جسٹس فار بالاج، پھر اس کے نیچے کومنٹ تھے، کومنٹس میں یہ کہا جا رہا تھا مختلف یوزرز کی طرف سے کہ جی جتنے بے کس لاوارث بیچارہ ان نون، ان کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے، تو یہ بڑے سی سی ٹی کرتی ہے، بڑے لوگوں کر کے دکھائیں تو ہم مان جائیں گے، فلاں کا کریں، بالاج کے قاتلوں کریں، یہ باتیں چل رہی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ فرنٹ پہ نہیں آئے، میرا اندازہ، اپنا ذاتی تجزیہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات میری اطلاع یہ ہے کہ جتنی ہائپ کریٹ ہوگی نا اس کیس میں اطراف سے، مدعی فریق کی طرف سے بھی اور ملزم فریق کی طرف سے بھی، خواجہ صاحب کی جو لیگ ایکٹیویٹی ہے، اس میں جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے دونوں سائڈ سے، وہ ایکٹیویٹیز کے بعد
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. خاص کر میری ریکویسٹ ہے اپنے ساتھی صحافیوں سے, تجزیہ کاروں سے, ویلاگر سے, بلاگر سے, کہ وہ یہ کہ جی سی سی ڈی پولیس مقابلہ کر دے گی, کیوں نہیں کرتی. نہیں, سوال تو بنتا ہے نا سر. اب سوشل میڈیا پہ تو کوئی بھی سوال کر دے گا. اب جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اب یہ تفتیش سی سی ڈی کے پاس جائے گی یا نہیں جائے گی, گو کہ ایسے ہی خبر پھیلا دی گئی سوشل میڈیا پہ جو کہ غلط ہے, کہ اب جو بڑے کیسز ہیں یا جو بڑے مگرمچھ ہیں ان پہ کون ہاتھ ڈالے گا. ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی جو تیفی بٹ کے بڑے بھائی ہیں وہ پرائم منسٹر کو بھی میسج کر رہے ہیں, وہ چیف جسٹس کو بھی کر رہے ہیں, وہ فیلڈ مارشل کو بھی کر رہے ہیں, آرمی چیف کو بھی کر رہے ہیں. تو غریب آدمی تو اس حد تک چلا جا ہی نہیں سکتا. اب میں اس پہ بتاؤں, اس کو ہم سمیٹنا چاہیں نا اگر, تو میری 2 اطلاعات ہیں. ایک تو لاہور پولیس جو ہے نا وہ پوری طرح تیاری کر رہی ہے عدالت میں پیش ہونے پر, یعنی پیش کیا جائے عدالت میں. دوسری جانب میری یہ بھی اطلاعات ہیں بڑے معتبر مصدقہ ذرائع سے کہ جو حکومتی ایوان ہے نا وہاں بھی یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اس کیس کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے. قانون کی نظر میں پولیس جب کسی کیس میں پیچیدگی کی بنا پہ, کم شہادتوں کی دستیابی پہ, حالات کی سنگینی کے پیش نظر معاملات کا ادراک کرتے ہوئے کچھ بھی وجوہ ہو, یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ قابل تفتیش نہیں رہا یا اتنے دستاویزی ثبوت میسر نہیں کہ چالان کریں, تو وہ عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے. اسے کہتے ہیں خانہ نمبر 2. عین ممکن ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسروں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہو, اور میری اطلاعات ہیں اس طرح کی, اٹ از جسٹ گوئنگ آن, کہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے, یہ معاملہ زیر بحث ہے, زیر گفتگو ہے کہ یہ عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے لیے ایک, جس طرح پولیس کے لیے امتحان پولیس کے لیے بہت بڑا ہے, چیلنج بھی ہے, یہ جو امتحان ہے نا اس سے بڑا امتحان عدلیہ کا بھی ہو جائے گا شروع, قانون دانوں کا بھی ہو جائے گا. نہیں, عدلیہ تو قانون کی روشنی میں دیکھے گی, اگر ایویڈنس ہیں تو پھر ہوگا مطلب کام. اس طرح تو پھر کئی لوگ کہیں گے کہ جی ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ایویڈنس تھے یا نہیں تھے, یا پروسیکیوشن میں کہاں پہ ویکنس تھی, تو پھر وہ سوال اٹھائیں گے. لیکن یہ دیکھیں خواجہ اظہر گلشن نے تو مطالبہ کر دیا, گوگی بٹ بھی مطالبہ کر رہے ہیں. مطالبہ تو جائز ہے, انہوں نے مطالبہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو اگر یہی مطلب ہے نا عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں آپ. اگر عدالتی افسران, اچھا میرا ایک اور تھوڑی سی تجویز, اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور بقول مدعی فریق کے بقول بالاج کے قتل کا انصاف انہیں ملنا چاہیے نا. تو اس کے لیے انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر اگر عدالتی افسران بھلے ریٹائرڈ جج ہوں, تو ریٹائرڈ پولیس افسران بڑے بڑے تفتیشی تھے لاہور میں, چودھری احمد خان چدڑ, غلام محمد کلیار, چودھری مسعود عزیز, سارے ماشاءاللہ یہیں ہیں, عمر ورک, یہ بڑے بڑے تفتیشی ہیں نا. ان کو بھی اس جوڈیشل کمیشن میں, اس پینل میں شامل کر دیا جائے. یہ جے آئی ٹی اصل ہوتی ہے کہ جوائنٹ ہو, پولیس بھی ہو, وکلاء بھی ہوں, قانون دان جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوں, عدالتی افسر بھی ہوں, ججز بھی ہوں. ان کو سب کو شامل کر کے مشترکہ ٹیم بنا کے اس کیس کو ماڈل کیس بھی بنایا جائے, اور چیلنج سمجھ کر اس کے تمام پہلوؤں کو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے یکجا کر کے اس کا نتیجہ دیکھیں. جب تک کوئی نتیجہ خیز نہ ہو نا کام, کوئی یقین نہیں کرتا. اس کو ایک نتیجہ خیز بنائیں, دوسرا پبلک کریں, عوام کو آگاہ رکھا جائے میڈیا کے ذریعے, یہ بتایا جائے تک دیکھیں یہ افواہیں کیوں پھیلتی ہیں کہ ہم تک صحیح بات میسر نہیں ہوتی. اب لوگ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ کا ٹلٹ ہے ایک طرف, ایک فریق کی طرف, تو دوسرا فریق جب ہماری رسائی میں نہ ہو, ہمیں کچھ بتائے ہی نہ, ہم سے باتیں مخفی رکھی جائیں اور ہمیں اعتماد میں نہ لیا جائے, تو پھر یہ نتائج ہوتے ہیں نا. تو اگر حکومت کی طرف سے تشکیل کردہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے یہ, عدلیہ کی طرف سے تشکیل کردہ کوئی ایسا جوڈیشل فورم جس میں پولیس افسر بھی شامل ریٹائرڈ ہو جائیں, ریٹائرڈ افسر جو کسی کے دباؤ میں نہ آنے والے ہوں. پہلے اعتراض کیوں ہوا گوگی بٹ کی طرف سے جے آئی ٹی پہ, اس لیے ہوا تھا نا. تو آپ نیٹ کلین لوگ ڈال کے جو کسی پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے, ان کے ذریعے تفتیش کرا کے پبلک کر لیں گے, لوگوں میں اعتماد پیدا ہو جائے گا. ایک دوسرا, تاریخیں بڑی اہم ہیں.
ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کون سی تاریخ جو مرڈر ہوا تھا؟ دونوں باتیں بتا رہا ہوں. عدالتوں میں تاریخیں کیا ہیں. جب تیفی بٹ کو لاہور لایا جائے گا، جب ہمارے پروگرام کے بعد یا اس دوران ناظرین کو جب اطلاع مل جائے گی، جب اطلاع مل جائے گی کہ لایا گیا، اس کے 24 گھنٹے میں آپ نے کراچی جب لینڈ کر لیا، اس کے بعد 24 گھنٹے میں آپ کو لاہور کی کورٹ میں پیش کرنا ہے. آپ سمجھ لیں سیٹرڈے، آج کیس ہمارا بالکل آج فرائیڈے، کل سیٹرڈے کو پیش کرنا ہے. سیٹرڈے ہو گئی تاریخ 11، سیٹرڈے کو پیش کیا تیفی بٹ کو. منڈے کے روز گوگی بٹ کی تاریخ ہے. وہ جج صاحب جو ٹریننگ پہ گئے ہوئے تھے 13 اس کی تاریخ، وجہ سے ان کو ایکسٹینشن ملی تھی ضمانت میں. 8 دن کی ایکسٹینشن 13 تاریخ وہ منڈے کو ہے. 14 تاریخ کو جاوید بٹ کے قتل کی ہیرنگ ہے، جس میں امیر مصعب نے پیش ہونا ہے، جس میں ان کی ضمانت کنفرم ہوئی ہے. وہ جرا کی تاریخ ہے. یہ 3 دن یا ہفتہ پیر منگل ہوگی، 14 کیا ہوگی، 14 منگل. اچھا یہ 3-4 دن اہم تاریخیں آنے والی ہیں، کیونکہ یہ دونوں فریق کسی نہ کسی حوالے سے کورٹ میں ہوں گے. یہ کورٹ میں ہوں گے. دونوں کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں. ظاہر کورٹ میں تو پہلے بڑے لوگ مارے گئے اس طرح سے. ان دونوں کی سیکیورٹی دیکھیں، ہائی سیکیورٹی کیس ہے. بلاج قتل کیس، جاوید بٹ قتل کیس. یہ ہمیں یہاں بیٹھے اس کی سنگینی اور شدت کا شاید احساس نہیں ہوگا، لیکن پولیس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ گھر سے نکلنے سے واپس گھر جانے تک عدالت میں پیشی درمیان میں، اس تک دونوں فریقین کو سیکیورٹی دینی ہے. ہاں جی بالکل. دشمن دار گروپ ہیں. اور یہ شاید تیفی بٹ کی اس پوری لائف کی پہلی عدالت پیشی ہے پولیس کسٹڈی میں. تیفی بٹ پہلی مرتبہ گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش ہوں گے، بلکہ گرفتاری پہلی دفعہ ہوئے ہیں. پہلی دفعہ گرفتار ہوئے. دہائیوں پہ مشتمل یہ گینگ کام کر رہا ہے. یہ ایک لڑائی یا ان کی آپسی دشمنی، اور ان دشمنی میں تیفی بٹ پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے اور پہلی دفعہ عدالت جا رہے ہیں. اس اعتبار سے پولیس کا امتحان، عدلیہ کا امتحان، قانون دانوں کا امتحان، میڈیا کا امتحان. اور پھر دونوں فریق آگے پیچھے جا رہے ہیں. اب دیکھنا جو سب سے اہم بات ہے نا، میری اطلاع یہ ہے کہ لاہور پولیس پوری طرح تیاری کر رہی ہے عدالت میں معاملات پیش کرنے کے لیے، ڈیفنس کرنے کے لیے. اور ایک اور نقطہ، ابھی تک جے آئی ٹی نے گوگی بٹ کی 3 پیشیوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی اپنی فائل پیش نہیں کی. فائل میں اپنی رائے کے فائنڈنگز وہ نہیں دی. اور پیرلر جو گوگی بٹ کے وکلا ہیں، اب تیفی کے بھی وکیل ہو جائیں گے، گوگی بٹ کے وکلا یہ موقف لے رہے ہیں کہ جناب جو ڈی آئی جی تھے عمران کشور، ان کی سربراہی میں ٹیم جو ہے، انہوں نے تو اس کو بے گناہ لکھا یا کہا، برملا کہا نا، کئی چینل پہ کہا انہوں نے، وہ محفوظ ہیں، دوبارہ بھی چل رہا ہے وہ. اور ان کے جونیئر ہیں ایس پی انویسٹیگیشن جو جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں اس وقت، مبینہ طور پہ سربراہ وہی ہیں، سرپرستی ڈی آئی جی کی ہے. تو اگر ایک بڑا سینئر افسر ایک دفعہ کسی شخص کو بے گناہ کہہ دے، اس کا جونیئر اس کو گناہ گار کرے گا تو ذات بیانی آ جائے گی. نہیں اچھا ایک اور بات بتائیں، اس طرح تو اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی تفتیش پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کی تفتیش تبدیل ہوتی ہے، تو تفتیش پہلی اور دوسری میں فرق آ جاتا ہے. فرق بھلے آئے لیکن جونیئر افسر نہیں کر سکتا، وہ سپر سیڈ نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ڈی آئی جی تھے جنہوں نے پہلی تفتیش میں کہا یہ گناہ گار نہیں ہے، بے گناہ ہے. اور اب ایک ایس پی لیول کا افسر ان کا جونیئر یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ گار ہے. اس وقت یہ ڈی آئی جی عمران کشور کے سامنے پیش ہوئے تھے گوگی بٹ؟ جی ہوئے. انہوں نے ساری باتیں دیکھ کے انہوں نے سارا کچھ کہا کہ یہ بے گناہ ہیں. اچھا یہ دونوں 109 کے ملزم ہیں؟ دونوں 109 کے ملزم. ان کے ہاں کوئی ذرہ برابر جو ہے یہ ابہام نہیں ہے اس میں. اب جب ملزم فریق 2 ہیں، فریقین جو ہیں 2 ہیں، ان کو مدعی بیک وقت کہہ رہا ہے کہ جی یہ انہوں نے سازش تیار کی، انہوں نے ان کو فون کیا، انہوں نے آگے کہا، انہوں نے اسلحے کا کہا، انہوں نے ملزم بھیج دیا. یہ ساری بات ایک تو آئی وٹنس اکاؤنٹ دینا ہے سازش کا، بہت مشکل ہے اس کو ثابت کرنا. اور دوسرا اگر ان دونوں میں سے ایک جو ہے بے گناہ ہو جائے گا دوسرے کو کیسے آپ سزا دیں گے؟ سازش تو کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے گی.
اور ویسے بھی پاکستان میں یہ ریکارڈ ہے کہ 109 میں تو کسی کو سزا نہیں ہوئی. ایک بھٹو کو ہی تو وہ بعد میں وہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا. ہاں بعد میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں فل بینچ نے کہہ دیا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا. مطلب وہ غلطی تھی. اور ہم نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اظہار تعصب کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے اظہار تعصب کیا, افسوس کا اظہار کیا. تو اب اگر 109 میں یہ مثال قائم کرنی ہے آپ نے, تو اس کیس کی تفتیش بھی اسی نہج پہ ہونی چاہیے جو دباؤ کے بغیر ہو, جانبداری کے بغیر ہو, اپرائٹ ہو, ابو بورڈ ہو. یہ سارے معاملات جو ہیں نا, یہ میرا خیال یہ ہے کہ عدالتی افسران جو ہیں, ہائی جوڈیشری, وہ اس میں کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ فریقین بھی مطمئن ہوں اور پبلک کا اعتماد بھی. دیکھیں پولیس جو ہے نا, پولیس وہ طویل عرصے سے پاکستان میں بڑی طاقت انوالو ہو کے ان کی صلح صفائی بھی کروا سکتی ہے, کیونکہ جاوید بٹ ادھر سے گیا, ادھر سے امیر بالاج گیا. اس سے پہلے بھی ایسے ہوتے رہے واقعات. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ صلح کا ڈولڈو ہے جو ہے نا, وہ تو امیر مصعب سے جب میری گفتگو ہوئی تھی تو امیر مصعب نے کہا تھا کہ وہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں, تو ہم جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم تسلیم کریں گے اور صلح کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں میں اب سرنڈر تو ہو رہے ہیں. اب گوگی بٹ تو آ گئے, اب تیفی کو اگر لے آیا گیا ہے, کراچی آ گئے, اور اللہ کرے کہ بات درست ہو گئے لاہور بھی آ جائیں جلدی, تو وہ اگر آ جائیں اور وہ بھی سرنڈر ہو جائیں بیفور دی کورٹ, تو میرا خیال ہے کہ مدعی فریق کا تو مطالبہ مانا گیا. تو پھر کوشش کرنی چاہیے پہلے عدالت میں پنجابی کا لفظ اس کا نتارا ہو جائے, عدالت میں اس کا نتارا ہو جائے. دیکھیں دونوں فریقین کو بہت زبردست قسم کے نامور عالمگیر شہرت کے حامل قانون دانوں کی مشاورت, رہنمائی حاصل ہے. ہاں ظاہر ہے کہ بہت بڑی پارٹیاں, دونوں بہت بڑے تاجر ہیں. یہ آپ اس کو تاجر سیاست کے روپ میں دیکھیں نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ گوگی بٹ کے ساتھ تاجر برادری کے بہت نامور جید قسم کے رہنما موجود تھے اس کی حمایت میں. شہر میں بینر لگ گئے, یا اللہ یا رسول گوگی بٹ بے قصور, شہر میں بینر تھے. اسی طرح دوسری ٹرکاں والی پارٹی جو ہے, امیر مصعب کے چاہنے والے جو ہیں, وہ سوشل میڈیا پر بھی بڑی کمپین کرتے ہیں, اور ساتھ انہوں نے بھی ایک اکٹھ کیا تاجر رہنماؤں کا. تو تاجر دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے, کچھ امیر مصعب یعنی ٹرکاں والوں کی حمایت میں آ گئے, اور کچھ جو ہے وہ گوگی بٹ کی حمایت میں آ گئے. یہ تو ہمیشہ سے تاجر دو گروپوں میں ہے, جس کے ساتھ ایک گروپ جاتا ہے دوسرا اس کا ایریا ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. نہیں, ایریا نہیں ڈیوائیڈ نہیں ہے. یہ ہم آہنگی, خیالات, اپنی فکر یہ انوالو ہوتی ہے. تو سیاست, تاجر سیاست جو ہے نا, وہ ہمیشہ 2, 3, 4 دھڑوں میں رہی ہے. اور 2 دھڑے تو ہر دور میں ہوتے ہیں. ایک جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک حزب اختلاف کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی اس طرح کی نوبت نہیں آئی کہ برادری ایک جیسی ہیں سب کی. کشمیری بہت زیادہ, اقتدار میں بھی کشمیری, بالکل دونوں فریقین بھی کشمیری جو آپس میں گتھم گتھا ہے, نبرد آزما ہے. اس وقت یہ بڑا کڑا امتحان ہے اور بہت سنجیدگی کا متقاضی ہے. اچھا, یہ اتنے بڑے گینگ وار کی یا اتنی بڑی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا تھا, کس وجہ سے ہوا تھا؟ جو ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے بتائیں. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ ایک شخص قتل ہوتا ہے گوال منڈی میں, اور ایک ہوتا ہے, تھانہ وہ بھی گوال منڈی کا تھا, ایک ہوتا ہے موچی دروازے کے پاس. ٹھیک ہے, وہ تاجر تھا, یہ کو موچی تھا. ان قتلوں کے بعد جو ہے نا یہ میدان میں آتے ہیں. ٹیفی گروپ تو اس وقت گوال منڈی میں تھا موجود, لیکن متحارب نہیں تھا ان کا. یہ فن پہلوانی سے متعلق تھے. ٹیپو کے والد مرحوم بلا ٹرکوں والا, ان کے والد مرحوم, یہ پہلوانی کرتے یہ پہلوانی سارے اکھاڑے تھے ان کے, اکھاڑوں میں جاتے تھے, باقاعدہ کچھ نہیں کرتے تھے. ٹرک اڈا نہیں تھا؟ ٹرک اڈا بھی تھا. ٹھیک ہے, ٹرک اڈے 2 تھے. ٹھیک ہے, ایک پاک انٹرنیشنل گڈز اور ایک پاکستان. اچھا, اب یہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, ٹرکوں کا اڈے میں سارے ٹرک اڈے کے مالک کے نہیں ہوتے. کوئی مختلف لوگ, میں نے بھی کھڑے کر دیا, آپ نے کھڑے کر دیا, جو بھی گڈز ٹرانسپورٹر ہیں وہ اپنے اڈے پہ بھیجتے ہیں, وہاں مال برداری ہوتی ہے. تو یہاں سے معمولی سے 2 قتل, وہ اس کا نام بھی امیر الدین تھا, ٹیپو جیسا بلا ٹرک والے کے والد کا نام تھا,
بلے کا نام جو تھا ٹیپو ٹرک والے کے والد کا امیر الدین ٹیپو، عارف امیر الدین ٹیپو، ٹیپو ٹرک والا، اور امیر الدین بلا ٹرک والا. ایک امیر الدین اور تھا جو اکبری دروازہ موچی دروازے کے درمیان میں ایک دکان کرتا تھا. اس کے قتل کے بعد نامزد ہوتے ہیں ٹیپو ٹرکاں والا یعنی بلے کا بیٹا، بالاج کے والد، یہ نامزد ہوتے ہیں اس مقدمے میں. ساتھ نیفور بابا اور بھی 3-4 نامزد. نیفور بابا اس وقت ان کے ساتھ تھے، بلے گوگی بٹ کے ساتھ، بلے اور تیفی کے، بلے اور اس کے ٹیپو کے، ان کے ساتھ تھے. ان کا نام ٹیپو کا نکل جاتا ہے مقدمے میں سے، FIR میں سے اخراج ہوتا ہے. جب وہ خارج ہوتا ہے تو نیفور بابا، محمد حنیف عرف نیفا اور شفیق بڑے بھائی تھے، شفیق عرف بابا، ان دونوں کے نام رہ جاتے ہیں، ان کے ساتھیوں کے رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑے تو آپ کی وجہ سے تھے بھائی، اس کو ہم نے قتل کیا آپ کی وجہ سے، آپ نے اپنے بچے کا نام نکال لیا. ان کا جھگڑا شروع ہوتا ہے. وہ جھگڑے میں جو ہے نا اس وقت مخالفت ہو رہی تھی ہلکی ہلکی تیفی بٹ کی، گوگی بٹ کی یعنی گولمنڈی گروپ کی بلا ٹرک والوں کے ساتھ. وہ مخالفت میں وہ اڑان بھر کے دوسرے گروپ کی طرف چلے جاتے ہیں. لامالا ایسے ہوتا ہے نارملی دشمن داری میں، خاص کر وہ اڑان بھرتے ہیں اور اس طرف آ جاتے ہیں. جب وہ دونوں اس طرف آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دشمنوں کو پناہ دے دی انہوں نے. صحیح. وہ بڑکے لگاتے ہیں، وہ علاقہ غیر میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے دھمکی دیتے ہیں ٹیپو کو، بلّا جی کو کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. وہ پہلوان گروپ تھا نا، ان کو دھمکی دیتے ہیں. اس کے بعد سے اس دشمنی کا آغاز ہوتا ہے. یہ تاجر سیاست تھی، چودراہٹ تھی، یہ برانڈت روڈ، اکبری، یہ اندرون شہر کی مارکیٹیں، وہاں کا شالم تاجر بورڈ، اندرون شہر تاجر مارکیٹیں، دالگنا چوک کی علیحدہ مارکیٹ، عابد مارکیٹ علیحدہ. اس جگہ سب جگہ تیفی بٹ کا حکم چلتا تھا. تیفی بٹ کے وہ تاجر رہنما تھے، ساری پوری مارکیٹوں کے تاجروں کے ساتھ، تاجروں کے. اور ان کے بڑے بھائی جو آج کل خواجہ اظہر گلشن ہیں، یہ قومی تاجر اتحاد پاکستان کے سربراہ تھے، پورے پاکستان کی مارکیٹوں کے. اور یہ قومی تاجر اتحاد اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو یا ان کی خبریت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاجر اتحاد جو ہے نا وہ ہمارے مقتدر حلقوں نے بنایا تھا، اس وقت کے مقتدر حلقوں نے. اس کے سربراہ خواجہ تعریف گلشن کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن، اس کے بعد مرحوم اظہر سعید بٹ، وہ بھی کشمیری، اظہر سعید بٹ، پھر ان کے بھائی انصر سعید بٹ، عامر سعید بٹ، یہ سارے بھی اپنا حاجی مقصود بٹ، یہ شالمی کے جتنے تاجر رہنما تھے یہ قومی تاجر اتحاد میں بھی شامل رہے. اور اب ان کے بیٹے شاہد مقصود بٹ، حاجی مقصود بٹ کے بیٹے، MPA وہاں کی خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی والدہ محترمہ، خواجہ رفیق شہید کی بیوہ، وہ وہاں کی MPA تھی. یہ بڑے بڑے نامور لوگ تھے جو اس علاقے کے باسی تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دہائیوں پہ مشتمل دشمنی ہے اور اس دشمنی میں ایک دوسرے پر مقدمات بھی ہوئے، ایک دوسری پارٹی نے ایک دوسرے کے گھر بھی اجاڑے. اس کے باوجود کوئی FIRs تو ہوئی ہوں گی لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ان کی. وہ FIR جو ہے نا اس نے ان دونوں خاندانوں کو دور کرنے میں، ان کے فاصلوں کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا. ایک FIR. اچھا. دوسرا پولیس کا مدعیت میں تھی وہ FIR؟ مختلف FIR بتاتا ہوں، ساری دو طرفہ. پھر ایک بات اور بڑی اہم، بہت اہم بات، کہ اس دشمنی کی بڑھوتی میں پولیس کا بڑا کردار ہے. کیا پولیس کسی گروپ کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی یا ہاتھ بھی رکھتی تھی؟ بعض اوقات بعض افسر، اہلکار، تھانے دار منافقت بھی کرتے تھے، مخبری بھی کرتے تھے ایک دوسرے کی. اچھا، پولیس ان دونوں گینگز کے لیے مخبریاں کرتی رہی؟ مخبری بھی کرتی رہی. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے جو اس اڈے پہ بیٹھے ہیں، بلا پہلوان کے پاس، ٹیپو جی کے پاس، آگے کچھ کہہ رہے ہیں. 2 روز بعد میں نے دیکھا کہ وہ تیفی بٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلوان نے انہوں نے آپ کے لیے جو ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑنی. یہ واقعات تھے. ایک جب ٹیپو پہ حملہ ہوا ایوان عدل کے سامنے، سیکٹریٹ اسلام پورہ تھانے میں ہمارا علاقہ وہاں کا، تو وہاں میں نے خود دیکھا. ایک SSP تھے اس وقت کے، انویسٹیگیشن کے SP، وہ آئے جب FIR درج ہو رہی ہے. FIR کا اندراج بڑا برا ہوتا ہے. FIR درج ہو رہی تھی. اس نے کہا کتنے بندے پائے نے مشورے دے؟ انہوں نے کہا 2. کون؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں. انہیں جیب سے پرچی نکالی، 3 اور پا دے. اچھا، پولیس اس قدر باعث تھی. سنے نا، اب وہ SP کا کہہ رہے ہیں 3 اور پا دے. انہوں نے کہا سر 2 تے انہوں نے مدعی لکھا کے گئے نے سارا کچھ تے وکیل بھی کافی سارے آئے سن تے ہن اتنے مضروب ہے ٹیپو پہلوان، انہوں کو جانا بھی اسی ٹیپو صاحب کو.
انہوں نے کہا بس تین پا دینا یار, تو 2 تو پائے نے پہلے تین. انہوں نے کہا سر عدالت بھی جانا کیس ثابت کیویں ثابت کریں گے. انہوں نے کہا عدالت تو پہلے تو میرے کو آنا ہے, میں آپ ہی کٹ داں گا. انہوں نے کہا جی کٹنے ہی نے تو پان دی لوڑ کی ہے. مطلب یہ بات ٹھیک ہے, یہ پولیس افسران بھی ماضی میں ایسی گینگز یا سرغناؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور ان پہ احسان کرتے تھے. خونریزی کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی, وہ کراچی میں ہو لاہور میں ہو. کراچی کے درجنوں واقعات ایسے ہیں, بلکہ سینکڑوں ہو گئے, اب تو سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جن میں پولیس نے سرپرستی کی اور خونریزی میں اضافہ ہوا, بوری بند لاشوں کے ملنے میں اضافہ ہوا, قتل و غارت گری بڑھتی گئی. سو بہنے ہی پنجاب میں بھی ہوا, لاہور میں بالخصوص. میں نہیں سمجھتے گینگ وار نہیں ہے, ایسے گینگ وار 2 خاندانوں کی دشمنی ہے. 2 خاندانوں کی دشمنی, مخالفت, تاجروں کی سیاست. اچھا اس میں ایک جو میں نے کہا نا کہ پولیس کا تڑکا ہے, اس میں تڑکا طلبہ سیاست کا بھی ہے. بعض طالب علم رہنما اس ایریے کے, کون سا کالج, ایم یو کالج, بڑا مشہور, ایم یو کالج سے لے کے دیال سنگھ اسلامک ریلوے روڈ اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی, یہ 4 اور دیال سنگھ کالج, یہ 5 ادارے ایسے ہیں جن کے بعض طلبہ رہنما ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بریکٹ رہے ہر دور میں. اسی میں ارشد امین چودھری قتل ہوا, اسی میں عابد چودھری قتل ہوا, عاطف چودھری مارا گیا. یہ طلبہ سیاست کا جو تڑکا لگا, اس نے بھی بڑھوتی دی ہے اس خونریزی کو. میں خونریزی سمجھتا ہوں, یہ جان کسی بھی جائے. مجھے بہت بلاج کا دکھ تھا, بلاج قتل کا, نوجوان مارا گیا, لیکن مجھے جاوید بٹ کے قتل کا بھی افسوس ہوا. وہ بھی معاملہ ایسا ہے. اب وہ یہ خواجہ اظہر گلشن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہر پروگرام میں کہے جا رہے ہیں کہ جی امیر مصعب جو مدعی ہیں بلاج کے قتل کیس کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب بچے میرے بھائی کے, میرے بھتیجے یتیم بچے اور میری بیوہ بھابھی آتی ہیں سامنے تو میں نظریں جھکا لیتا ہوں, میں انہیں کیسے فیس کروں. تو پوچھتے ہیں کہ بابا کے کیس سے کیا بنا. تو خواجہ اظہر گلشن نے کہا تو کیا میرے بہنوئی جو ہے ان کے بچے نہیں پوچھتے ہوں گے, یتیم بچے, بیوہ جس نے گولیاں بھی کھائی ہیں وہ نہیں پوچھتی. میری بیوہ بھابھی جو ہے وہ بھی مجھ سے پوچھتی ہے, آنکھیں میں چار نہیں کر سکتا. تو یہ تو دونوں سائڈ پہ ایسے مرڈر ہوئے ہیں. جب بھی انسانی جان جاتی ہے, گھر کسی کا اجڑے, تباہ ہو, غمزدہ ہو, اس وقت ہر ایک کو افسوس ہوتا ہے, لیکن میدان میں کوئی نہیں آتا, سٹیپ ان کوئی نہیں کرتا. میرا خیال ہے اس وقت موقع ہے. اور ایک اور بڑی خوشائند بات ہے اس حوالے سے کہ خواجہ اظہر گلشن بہت طویل عرصے بعد, میرا خیال کو تقریباً 20-25 سال بعد میں نے ان کو ایکٹیو دیکھا ہے. ان کی جو سرگرمی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اداروں کو چاہیے, پولیس کو بالخصوص. اصل میں وہ سیاستدان ہے نا, قومی تاجر اتحاد کے سربراہ رہے, ان کی خدمات حاصل کی جائیں. اور وہ ایک معتدل آدمی ہے, پڑھے لکھے بھی, ان کے خدمات حاصل کر کے کوئی نہ کوئی رزلٹ نکالا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں خاندان جو ہے نا مزید کسی بلاج کے قتل یا جاوید بٹ کے قتل سے جو ہے متعارف نہ ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ, میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ حالات قابو نہ کیے گئے اور دانستہ خراب کیے گئے تو میں ایک نئی خونریزی دیکھ رہا ہوں. خدا نہ کرے خاکم بادھان ایسا ہو, لیکن اس سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب تیفی بٹ کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بیفور دا کورٹ پیش کیا جائے گا یا پھر CCD کے حوالے تفتیش کی جائے گی؟ CCD کے حوالے تفتیش کریں, کوئی بری بات نہیں, CCD تفتیش کرے. یہ تو صرف خبریں سوشل میڈیا کی پرانے آفتاب پھلروان وہاں موجود ہیں, سہیل ظفر چٹھا موجود ہیں, اچھے لوگ سمجھدار ہیں, تفتیش ان کو دی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں قانون کی عمل داری جو ہے نا, قانون کی عمل داری, آئین کی بالادستی, اور اس سے بھی بڑھ کے اداروں کی ساکھ, اسے بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تفتیش میرٹ پہ عین قانون کی جائے. ماورائے عدالت, ماورائے قانون کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, ماورائے عین نہیں ہونی چاہیے. اور جو بھی رزلٹ نکلے اس سے پبلک کو اعتماد میں لے کر, آگاہ کر کے اعتماد میں لیا جائے. اور اس کے بعد جو شخص جس پہ ذمہ داری عائد ہو, ثابت ہو, وہ مستوجب سزا ہونا چاہیے. اچھا, اب سیکیورٹی کا تو بہت بڑا ایشو ہوگا. ابھی آج ہی میں مطلب ایک مذہبی تنظیم کی جانب سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, تو شاید اس وجہ سے کہ تیفی بٹ کی گرفتاری کو تھوڑا چھپایا جا رہا ہے یا تردید کی جا رہی ہے, یا کہا جا رہا ہے کوئی اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہو سکتی ہے. لاہور پولیس نے, پوری پنجاب کی پولیس جو ہے اس وقت بیزی ہے. اسلام آباد مارچ, جب فلسطین مارچ کا اعلان کیا ہے انہوں نے, مذہبی جماعت نے, تو لاہور کے تقریباً ایگزٹ اور انٹریز پوائنٹ بند ہیں, GT روڈ بند ہے ساری کی ساری.
چناب پل کے گجرات وزیر آباد کے پاس جو ہے نا وہ درجنوں ناکے لگے ہوئے ہیں, بیریئر لگے. اسلام آباد انٹری بند ہے, موٹر وے بند ہے, ٹول پلازا بند کر دیا گیا, آمد و رفت ساری بند ہے, شہر میں داخلے اور خارجی کے راستے جتنے ہیں سب بند ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پولیس مصروف بھی ہوگی لامحالہ, ساری پولیس مصروف ہے, اور بہت اہم اہم معاملات جو ہیں ان کو پس پش ڈال کر یہ اولین ترجیح رکھی گئی ہے. ملتان روڈ پہ کم از کم میں نے 2,500 سے 3,000 لوگ دیکھے ہیں پولیس والے, صرف ملتان روڈ پہ. اچھا, یعنی آپ چوبرجی چوک سے اور آپ آ جائیں ٹھوکر تک, یہ حال ہے. تو ابھی ہمیں جو ہے نا یہ اس حوالے سے کوئی یہ انپریڈکٹڈ ہے, ہم پریڈکشن نہیں کو کر سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اور آج یہ پیش ہو جائے گا نا انشاءاللہ, جب ناظرین یہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے, وہ رات بڑی اہم ہے. اگر آج رات معاملات جو بھی ہوں گے, کل کا دن جب عدالت میں پیش ہونا نا, یہ آج کی رات یہ ثابت کرے گی عدالت میں کیا ہونا ہے اور آئندہ مستقبل کیا ہے. آپ نے پوچھا مستقبل کیا ہے, تو مستقبل جو ہے اس کا فیصلہ آج کی رات نے کرنا ہے. سارے موقف اس وقت اکٹھے ہو جائیں گے جب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ رات میں پولیس اپنے راہ متعین کرے گی. اور ہم نے ناظرین سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ہر لمحہ ان کو باخبر رکھیں گے. جو معاملات ہیں, جو بھی جس طرح کے معاملات بھی ہوں گے, ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. اور ان کے اعتماد, وہ دیکھیں وہ ہمارے ناظرین نہیں, ہمارے سرپرست ہیں. اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح کا دوسرا موقف, امیر مذہب سے بات ہو جائے, امیر فتح سے ہو جائے, ان کے قانون دان سے ہو جائے, ان کے ماموں وغیرہ ماشاءاللہ بچور بھائی پہلوان موجود ہیں, ان سے ہو جائے, جن سے ہو جائے گی تو ان کا نقطہ نظر بھی ہم پبلک تک پہنچائیں گے. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب. ناظرین, سنو فیملی کے لیے مستند ذرائع سے کنفرم کرنے کے بعد یہ تمام تر انکشافات آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں, اور بالخصوص جو تیفی بٹ کے حوالے سے نعیم صاحب کی جو خبریں اور انکشافات ہیں وہ آپ کو کسی اور جگہ پر سننے کے لیے نہیں ملیں گے. کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.